Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम अनिल मसीह साहब का और मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जिनका पहला सेशन हो चुका है रिगार्डिंग कफ़ारा। आज मोहतरम अनिल मसीह साहब कुरान शरीफ से, बाइबल से और या फिर हमारे यहाँ मिर्ज़ा जी की बुक्स भी अलाउड हैं, उनसे अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे और वो ये बताएंगे कि कफ़ारा के रिगार्डिंग क्या क्या कहती हैं मज़हबी मालूमात या मज़हब क्या सिखाता है, और मज़हब इस्लाम की भी शायद वो बातें बताएंगे। तो आज हमने कोशिश ये की है कि अनिल मसीह साहब को मौका दिया जाए कि वो अपना मौक़िफ़ करें। और मेरी राय ये है कि प्रोग्राम में तो हम वैसे ही लेट हो चुके हैं आधा घंटा, कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर अनिल मसीह साहब ने अपने सारे दलाइल, सारी बातचीत विद इन 30 मिनट्स निपटा लेते हैं, हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम तारिक चौहान साहब को मौका दे देंगे बाद का आधा घंटा कि वो बातचीत करें। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर हम बातचीत के हिसाब से देखेंगे इंशाल्लाह। तो अनिल मसीह साहब आप आएँ पहले और अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करें। तारिक चौहान साहब का इस बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंशाल्लाह इस तरह से गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया जी। अमीर फैसल भाई, शलोम, खुदा बरकत है आपको। सबसे पहले तो तमाम अहले आलम को, बिलखसूस अहले वतन पाकिस्तानियों को, मरज़इयों के अलावा 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। बारी ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी तमाम ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करे। दूसरी बात, अमीर फैसल भाई, मेरे ख्याल से पिछली बार मौक़िफ़ हो चुका था और अपनी तरफ से इधर उधर की बातें करके जो है ना वो बहुत कुछ, तारिक चौहान साहब ने जो है ना वो बहुत कुछ जहालत का मुजाहरा करने का कोशिश की थी। गुजारिश ये है कि अब देखें, मैंने हदीसों की हवाला दिया यहाँ पे, ठीक है, कि इस्लाम में भी फिदिये और कफ़ारे का कंसेप्ट पाया जाता है। तो तारिक चौहान साहब ने कहा था कि भाई फिदिया और कफ़ारा जो है वो कोई माने नहीं रखता, कोई ये नहीं रखता, वो नहीं रखता। तो आज मैं ये जानना चाहूँगा कि इस्लाम में फिदिये और कफ़ारे का क्या कंसेप्ट है, वो पहले यहाँ पे चौहान साहब बयान करें, ताकि फिर अब मज़ा आएगा ना कि जी कफ़ारा कौन सा बेहतर है, ठीक है। और अपने बातों को की दलील देते हुए इन्होंने मेरे ख्याल से एक दो आयात भी पेश की थी जिसका कफ़ारे के साथ और फिदिये के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है। और यही इन्होंने कहा था कि जी एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो वो आपके तवज्जो से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आके तो इस्लाम में फिदिये और कफ़ारे का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे तारिक चौहान साहब बयान करें, और अगर वो उनको नहीं पता तो मुझे बताएं, तो मैं इनको बताऊं कि जी इस्लाम में कफ़ारा और फिदिया पाया जाता है। मोहतरम अनिल मसीह साहब, काफ़ी मेंबर्स की ये शिकायत आई है पर्सनल पे, और मैंने भी महसूस किया है कि शायद बातचीत करने में अनिल मसीह साहब को कुछ वो है, और आप तारिक चौहान साहब का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। उनका नाम तारिक चौहान है, तो प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिए। और नाम किसी का, मेरे ख्याल से शायद आपसे अनजाने में ये कुछ चीज़ हो रही है, तो प्लीज़ इसको ठीक कर लें, इतना सफिशिएंट है सर, शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब, कफ़ारे के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स क्या हैं? हालांकि आप काफ़ी कुछ बता चुके थे, बट शॉर्टली, ब्रीफली आप उनको दोबारा बता दीजिए, क्योंकि अनिल मसीह साहब भी सुनना चाहते हैं। और उनका ये सवाल भी आ गया है कि क्या मज़हब इस्लाम में कोई कफ़ारा नहीं है। इस रिगार्डिंग जो भी आप कमेंट्स दे सकते हो ब्रीफ करके, क्योंकि आप पहले भी काफ़ी बता चुके थे, तो अपना मौक़िफ़ दोबारा दोहरा दें ताकि लोगों को भी याद आ जाए और अनिल मसीह साहब को भी जवाब मिल जाए, ताकि बातचीत, गुफ्तगू दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट हो सके। सर प्लीज़ कम एंड टेल। जी, हमारा तो ये कामिल ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे जो कौम इसराइल की तरफ मूसवी सिलसिला के आखिरी नबी के तौर पर मबूस किए गए। नीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिला शरीयत के भी वो आखिरी नबी थे, और हम उनको ख़ातमुल खुलफ़ा भी कहते हैं, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खुलफ़ा, जो नबी थे बनी इसराइल में, उनके सब खलीफों के वो सरदार थे।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلسلہ شریعت میں جو انبیاء آئے وہ موسوی سلسلہ کے مجددین تھے، کیونکہ وہ تورات کی تعلیم کو ہی قوم اسرائیل میں راسل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آئے، بلکہ تورات کی تعلیم ہی کے ترک شدہ حصوں کو ہی وہ انہوں نے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ متی باب 15 میں خدا نے مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب موقوف کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ سب کچھ پورا ہونے سے مراد بھی یہی تھی کہ جب تک تورات کے مطابق آخری زمانہ کا شرعی نبی نہ آ جائے اور تورات کو منسوخ نہ کرتے ایک نئی شرعی کتاب کے ساتھ، اس وقت تک تورات کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ مگر جیسا کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سچے مرسلین ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے انکار کیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور ان کی قوم جو قوم یہود تھی، انہوں نے اس برگزیدہ نبی کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی پاک دامن اور برگزیدہ والدہ پر بدکاری کا الزام بھی لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے ایک پاک نبی تھے ان کو تخم حرامی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر صلیب پر ایک لعنتی موت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا یہ الزام جو ہے یہودیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی لعنتی موت سے نجات عطا فرمائی، اور ان کی روح کا آسمانی رفع ہوا، جیسا کہ ہر برگزیدہ انسان کی روح اور تمام نبیوں کی روح آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہودیوں کے گندے الزامات کو انہوں نے جھوٹا ثابت کیا، جیسا کہ تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم شرعی نبی کے مبعوث ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی تھی۔ کہ استثناء میں لکھا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، یعنی وہ بھی شرعی نبی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی وہ الہام سے بات کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید جو الہامی کتاب ہے، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا، میں اسے حساب لوں گا۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی ہر صورت کے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، یہ ساری پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یہ الہام سے ان کو یہ بتائی گئی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک عظیم مددگار کے آنے کی خوشخبری دی تھی جس نے ان کی بزرگی بیان کرنی تھی، یعنی یہودیوں کے گندے الزامات کو جھوٹا قرار دینا تھا۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا حاملہ ہونا بدکاری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار تھا، اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ یہودیوں کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی یہودی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے موسوی سلسلہ کے عظیم آخری نبی اور خاتم الخلفاء کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوتا، اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی قدرت کے اس اظہار میں بھی یہی پیغام پوشیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نبوت کا انعام بنی اسرائیل سے لے کر ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کو عطا کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ قرآن مجید نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر مسیح جو یہودیوں کے منہ توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی بزرگی بیان کی، مگر بدقسمتی سے عیسائیوں نے اپنے یسوع کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اب دیکھیں منکرین حق یہودی جو تھے ان کی کبھی کوشش تو یہ تھی کہ ان کو لعنتی قرار دیا جائے صلیب پر چڑھا کر وہاں پہ موت دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تدبیر سے اس کو ناکام بنا دیا۔
مگر عیسائیوں نے خود یہودیوں کے گندے منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے یسوع کی تعلیم کے بالکل برعکس شریعت کو بھی لعنت قرار دیا، اور یسوع کی موت کو بھی لعنتی صلیبی موت قرار دے کر یسوع کو بھی لعنتی قرار دے دیا۔ اپنے اس فلسفہ کو وہ بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ یسوع ہمارے جیسے لعنتیوں کے گناہوں کے لیے خود لعنتی بن گیا، اور اس طرح یہودیوں کے جھوٹے اور گندے الزامات کی خود یسوع کے پیروکاروں نے تصدیق کر دی اور یہودیوں کا مشن پورا کر دیا۔ جیسا کہ وہ پولس رسول نے گلتیوں باب 3 آیت 13 میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اب دیکھیں، یہودیوں نے تو یسوع کو صلیب پر لعنتی موت مارنے کی کبھی سازش کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے تو ناکام کر دیا، مگر یسوع کے پیروکار خود یہودیوں کے کبھی منصوبے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے یسوع اور شریعت دونوں کو لعنتی قرار دے دیا، جیسے میں نے پولس رسول صاحب کا آپ کو اقتباس پڑھ کے سنایا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو یہاں پہ لگائی ہے کہ اس میں گا گا کر اور تالیاں بجا بجا کر سیونی یسوع سولی چڑھیا فخر سے گاتے ہیں اور سناتے ہیں، اور مسیح کے دشمن یہودیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے الزامات صحیح تھے، نعوذ باللہ۔ اب ہم خود کہتے ہیں کہ ہم لعنتی گناہ گاروں کے لیے یسوع لعنتی موت مر گیا تاکہ ہمیں ہمارے گناہ اپنے کاندھوں پر لے جائے، اور ایسے پیروکاروں کی یسوع کو بیچارے کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بیچارے یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ محترم انل مسیح صاحب، محترم طارق چوہان صاحب، اگر ٹو دا پوائنٹ میرے خیال سے آپ لوگ بات چیت کریں تو شاید بیٹر 15-20 منٹ میں ہی حل ہو سکتا ہے سر۔ تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ صرف کفارہ کے ریگارڈنگ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی بھی کوئی ٹیچنگ ہے یا نہیں، قرآن شریف کی کیا تعلیمات ہیں، یا کفارے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو محترم طارق چوہان صاحب، فی الحال آپ اس طرح کے ٹاپکس لے کے بات کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں اور کفارہ کے ریگارڈنگ ہی بات کریں۔ انل مسیح صاحب سے بھی پھر ہم کفارہ ہی کے ریگارڈنگ پوچھیں گے تاکہ جتنی جلدی اور آرام سے سمجھ میں آ سکے تو بیٹر ہے۔ تھینکس الاٹ۔ اب دیکھیں، انل مسیح صاحب کو میں نے پچھلی دفعہ جو پریزنٹیشن کی تھی اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یسوع کون سے گناہ اس نے معاف کیے، کیونکہ یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ یسوع لعنتی موت مر گیا، تو اس کی وجہ سے وہ کون سے گناہ معاف ہوئے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آج بھی نہیں دیا۔ لیکن یہ بات جو پولس رسول جی نے لکھی ہے کہ مسیح نے ہمیں خرید کر لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، اور یہ ساری اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری تورات اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، حالانکہ یہ بات بھی جو انجیل کی تعلیم ہے، بائبل کی تعلیم ہے، اس کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، یسوع جی متی باب 5 میں کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی چھوٹے سے حکم کو توڑنے والا آسمان کی بادشاہت کے لائق ہی نہیں، اور یہاں تمام عیسائیوں نے پوری شریعت کو لعنت قرار دے دیا اور اس طرح ہر عیسائی کو آسمان کی بادشاہت سے محروم کر دیا۔ جی امیر فیصل بھائی، شلوم، خدا برکت دے آپ کو۔ پیر بھائی، پچھلی بار کی طرح وہی فضول کی باتیں، ہاں وہ جی پیغمبر اسلام کی پیشن گوئیاں یہاں پہ ہے، تو جی وہ یسوع مسیح نے یہ کر دیا تو یسوع مسیح نے وہ کر دیا تو یہودیوں نے الزام لگا دیا۔ میرا سیدھا سا سوال تھا، آج ٹاپک ہمارا ہے کفارہ۔ کفارہ اور فدیے کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ فدیہ اور کفارہ قرآن کے مطابق یا اسلام کے مطابق کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ پوری دنیا کا پورے وشو کا چکر لگوائیں گے، ٹھیک ہے، کام کی بات پہ نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن اور حدیثیں بیان کر رہی ہیں اس کے بارے میں 14ویں صدی کے مجدد اور ذلی بروزی نبی صاحب نے کیا فرمایا، اس کے بارے میں بھی جاننا میں پسند کروں گا تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو بات ہوگی تو بڑھائیں گے نا آگے۔ دوسری بات گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی
کہ پچھلی بار آپ کے سارے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یسوع مسیح کے کفارے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جی ایسا تھا تو ویسا تھا تو اس طرح تھا اس طرح تھا۔ میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر جو کفارے اور فدیے کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس کی ڈیفینیشن کر دیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ یسوع اس میں فرماتے ہیں، اس لیے جو شخص شریعت کے سبب سے چھوٹے حکم کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو توڑنے والا بھی آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ شریعت ہی لعنت ہے، یعنی یسوع جی تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کا جو شریعت کا توڑتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کبھی اس کو نہیں ملے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ یسوع نے خود لعنتی بن کر ہمیں لعنت سے چھڑایا، یعنی ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اور یہ بھی بالکل غلط بات ہے، انجیل کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ بائبل میں کفارہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی انجیل میں اس کا ہے۔ اب دیکھیں حزقیل باب 7:18 میں لکھا ہے، اس کا انہوں نے عنوان دیا ہے کہ ہر ایک کو صرف اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی۔ اور اس میں لکھا ہے کہ رب مجھ سے ہم کلام ہوا کہ تم لوگ ملک اسرائیل کے لیے کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے لیکن ان کے بچوں ہی کے دانت اکٹھے ہو گئے۔ اور آگے لکھا ہے کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو گے، ہر انسان کی جان میری ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی، جس نے گناہ کیا صرف اسی کو سزائے موت ملے گی۔ اب دیکھیں بائبل کی تو یہ تعلیم ہے کہ یہ بھی نہ کہو کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے تو بچوں کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ جس نے کھٹے انگور کھائے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ اور اس کو محاورہ کے طور پہ بھی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، سے جائے کہ اس کے اوپر ایک پورا فلسفہ قائم کر دیا کہ انسانوں نے گناہ کیے اور ایک آیا آدمی اور ان سب کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے کر چلا گیا، لیکن لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں اور ان کو سزائیں بھی مل رہی ہیں۔ جی امیر فاصل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ہمارا ٹاپک شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لعنتی موت نہیں ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شریعت کی لعنت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی، اگر ان کو اتنی تکلیف ہے بہت زیادہ، اگر ان کو کیڑا کاٹ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ ہمارا موضوع کفارہ ہے۔ یسوع مسیح کا کفارہ اگر صحیح نہیں ہے تو قرآن اور حدیث میں جو کفارہ بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ حقیقی کفارہ ذرا یہاں پہ بیان کر دیں جو قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اتنی چڑ قرآن اور حدیث سے۔ دیکھیں انجیل کی تعلیم کے بھی یہ خلاف ہے یہ کفارہ کا تصور۔ اب یہ دیکھیں یہ انجیل میں یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے، اسے جھیل میں ڈالا گیا تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں، جب وہ بھر گیا تو مچھیروں نے اسے کنارے پر کھینچ لیا، پھر انہوں نے بیٹھ کر قابل استعمال مچھلیاں چن کر ٹوکریوں میں ڈال دیں اور ناقابل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ آگے لکھے دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہوگا، فرشتے آئیں گے اور برے لوگوں کو راست بازوں سے الگ کریں گے اور انہیں بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں لوگ روتے اور دانت پیستے رہیں گے۔ یہاں پہ کسی کفارہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ یہی ہے کہ ان کے اعمال کے حساب سے لوگ ان میں فرق ہوگا اور خبیث کو طیب سے الگ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی بھاری مصیبت قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خدا کے دائمی پیارے اور دائمی محبوب اور دائمی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع ہے، یہودیوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے مفہوم کو جائز رکھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اس بہتان میں کسی قدر شراکت اختیار کی، کیونکہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ گویا یسوع مسیح کا دل 3 دن تک لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی رہا۔
اس بات کے خیال سے ہمارا بدن کانپتا ہے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر لرزہ پڑ جاتا ہے. یعنی ایک برگزیدہ نبی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ 3 دن لعنت کے مفہوم کا مصداق رہا. کیا مسیح کا پاک دل اور خدا کی لعنت گو ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہو؟ افسوس، ہزار افسوس کہ یسوع مسیح جیسے خدا کے پیارے کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ کسی وقت اس کا دل لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی ہو گیا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانہ کی ایک فاحش غلطی ہے کہ جبکہ لوگوں نے لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کی تھی، لیکن اب ادب تقاضا کرتا ہے کہ نہایت جلدی اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے اور خدا کے اس اعلیٰ درجہ کے پیارے اور برگزیدہ کی عزت کو بچایا جائے، کیونکہ زبان عرب میں اور عبرانی میں لعنت کا لفظ خدا سے دور اور برگشتہ ہونے کے لیے آتا ہے، اور کسی شخص کو اس وقت لعین کہا جاتا ہے کہ جب وہ بالکل خدا سے برگشتہ اور بے ایمان ہو جائے اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے. اس لیے لغت کے روح سے لعین شیطان کا نام ہے، یعنی خدا سے برگشتہ ہونے والا اور اس کا نافرمان. بس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کے ایسے پیارے کی نسبت ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجویز کر سکیں کہ نعوذ باللہ کسی وقت دل اس کا در حقیقت خدا سے برگشتہ اور اس کا نافرمان اور دشمن ہو گیا تھا. کس قدر بے جا ہوگا کہ ہم اپنی نجات کا ایک فرضی منصوبہ قائم کرنے کے لیے خدا کے ایسے پیارے پر نافرمانی کا داغ لگا دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی وقت وہ خدا سے باغی اور برگشتہ بھی ہو گیا تھا. اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے لیے دوزخ قبول کرے مگر ایسے برگزیدہ کی پاک عزت اور بے لوث زندگی کا دشمن نہ بنے. محترم انل مسیح صاحب، محترم طارق چوہان صاحب، معذرت کے ساتھ میں نے آپ دونوں کو ایڈمن شپ سے ہٹایا ہے کیونکہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دونوں طرف سے آڈیوز ہونی شروع ہو گئی تھی اور اس کا بیسٹ وے یہ ہے، وہ بھی پھر ہمیں اسٹیپ لینے پڑتے ہیں کہ طارق چوہان صاحب نے پوری طریقے سے جو بھی وہ رکھ سکتے تھے پوائنٹس رکھ دیے تھے کفارہ کے ریگارڈنگ، اور الٹیمیٹلی آخر میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مذہب اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کی حساب کتاب دینا ہے. تو جب ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کفارہ کرنے کا، فدیہ کرنے کا. اور انل مسیح صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو مذہب اسلام سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بیسٹ وے یہ رہے گا کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ انل مسیح صاحب بتا دیں ان کے پوائنٹس کیا کیا ہیں اور کفارے کے ریگارڈنگ وہ کیا کہتے ہیں، قرآن شریف کی معلومات ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم کنکلوژن نکال سکیں. اور اگر ضروری ہوگا تو طارق چوہان صاحب سے معلومات لیں گے، پھر نہیں تو انل مسیح صاحب سے شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پوائنٹس رکھیں. جی امیر فیصل صاحب، شلوم، خدا کو برکت دے. پیارے بھائی، پچھلے بار بھی یہی ٹوپی ڈرامے ہوئے تھے، اس بار بھی یہی ٹوپی ڈرامے ہوئے. ٹھیک ہے، بات ہماری ہو رہی ہے کفارے پہ. جو طریقہ کا جو مہذب لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے گراؤنڈ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ہاں جی دونوں مذاہب میں کفارے کا کنسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کفارے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو ان کو پتہ کیا ہے، انہوں نے پچھلے جو سیشن تھا اس میں اپنے منہ سے اقرار کیا جی میں نے تو انٹرنیٹ سے اسٹڈی کی ہے. آپ نے یہودیت جانی ہے تو آپ یہودیوں سے بات کریں گے، انٹرنیٹ سے پوچھیں گے؟ آپ اگر مسیحیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مسیحیوں سے پوچھیں گے یا انٹرنیٹ سے پوچھیں گے؟ اب ہم اگر مرزا صاحب کی یہاں پہ تحریریں انٹرنیٹ سے اٹھا کے لگائیں، یہ مانیں گے اس کو؟ یہ تو فضول کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بھی وقت ضائع کرنے والی بات ہے اور اگلے کا بھی وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے مہذب بات چیت میں یقین نہیں رکھتے. جبکہ پچھلی بار بھی میں نے بے تحاشا کہیں گے تو میں 25-30 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، صحیح حدیثیں. وہاں پہ کفارہ بھی بیان ہو رہا ہے، وہاں پہ فدیہ بھی بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ایک ڈیفینیشن اسٹیبلش کرنی ہے کہ بھائی کفارہ ہوتا کیا ہے، فدیہ ہوتا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر ہم آگے جو ہے وہ چلیں کہ ہاں بھائی کہ دونوں مذاہب میں جو کفارے اور فدیے کی ڈیفینیشن ہے کیا وہ آپس میں میل کھاتی ہے، کیا اس کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، کیا اس کا تعلق غلطیوں کے ساتھ ہے، کیا اس کا تعلق قیمت ادا کرنے سے ہے. تو آپ خود اب انصاف کریں، اب ایسے شخص کے ساتھ کیا بات چیت کی جائے.
جس کو یہ نہیں پتا کہ جس دین کا ڈھنڈورا یہ لوگ پیٹتے رہتے ہیں، زبردستی اس دین کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے دین میں کفارے کا اور اس کا فدیے کا تصور کیا ہے۔ جی امیر فیصل بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، حدیثوں میں سے میں نے یہاں پہ حوالے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی بار بھی میں نے لگایا تھا، یہ فی الحال یہ صرف 10 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں جس میں فدیہ اور کفارہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اگر طارق چوہان صاحب یہ کہتے ہیں اسلام میں فدیے اور کفارے کا کنسپٹ نہیں ہے، تو یہ جو ہر سال کروڑوں کے حساب سے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ کس حساب سے دی جاتی ہیں؟ یہ تو دیتے ہی نہیں ہے، ان کی جماعت تو ویسے چندے کے نام پہ وہ قربانی والے پیسے بھی جو ہے نا ان سے ضبط کر لیتی ہے۔ ان بیچاروں کو کفارے کا اور فدیے کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ محترم انل مسیح صاحب، آپ نے لگ بھگ 20-25 آپ اسکین خود کہہ رہے ہیں لگا دیے ہیں، تو پلیز اتنا تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں سے 1-2 امپورٹنٹ جو آپ سمجھتے ہوں وہ اپنی آڈیو میں بتا دیجئے تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے قرآن سے بھی یہ آیت پیش کر دی ہے، یہ 37 نمبر سورہ صفات ہے، اس کی 107 نمبر آیت ہے، اور یہ ہم نے ترجمے نہیں کیے، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ترجمے نہیں کیے، یہ جتنے بھی نامی گرامی علماء جو ہیں اسلام کے، ان کے میں نے تراجم بھی لگا دیے، اور یہاں پہ واضح ہو رہا، پتہ چل رہا ہے کہ جی ایک عظیم قربانی کے، ایک عظیم ذبیحے کے ذریعے جو ہے نا ان کی قیمت ادا کی گئی۔ کس کی قیمت ادا کی گئی؟ طارق چوہان صاحب کا موقف یہ ہے کہ بھئی قربانی کے ذریعے قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ رینسمڈ لکھا بھی ہوا ہے، رینسم کا صاف مطلب ہے قیمت ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ یا تو کہ اعلن اعلان یہاں پہ کہیں، جیسا کہ مرزا صاحب قادیانی کا جو ہے وہ دعویٰ بھی ہے کہ جی وہ پیغمبر اسلام کا قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور قادیان میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نیا قرآن اترا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا تو بتائیں کہ نہیں بھائی اسلام میں فدیے اور کفارے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، تو یا اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جھوٹی حدیثیں اور یہ خدا معاف کرے کہ یہ قرآن کی آیت کو یہ جھوٹا مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قربانی کے ذریعے، ایک ذبیحے کے ذریعے ان کی قیمت ادا کی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ اب کس کی ادا کی گئی، کیوں ادا کی گئی، یہ بات کے معاملے ہیں۔ پہلے کفارے اور فدیے کو اسٹیبلش تو کریں، یا تو انکار کریں کہ نہیں بھائی ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام میں کفارے اور فدیے کا کنسپٹ ہے۔ جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے سب سے امپورٹنٹ لگائی ہیں، میں تو 20 25 سے بھی زیادہ حدیثیں یہاں پہ لگا دوں گا۔ حدیثیں بیان کر رہی ہیں کفارہ فدیہ، یہ بتائیں تو صحیح ہے ہوتا کیا ہے کفارہ فدیہ؟ یا تو کہیں گے یہ حدیثیں جو ہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں، غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اسلام میں کفارے کا، فدیے کا واضح طور پر کنسپٹ موجود ہے۔ وہ کیا کنسپٹ ہے بتائیں تو صحیح، اگر ان کو پتا ہو۔ اور فدیے اور کفارے کے نام ہے تو جماعت ان کی جوس نکال لیتی ہے ان کا، تو ان بیچاروں کو کیا پتا ہو؟ ان کو تو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جماعت کی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ تو اب ان کا فرض بنتا نہیں آ کے یہاں پہ بیان کریں کہ نہیں جی ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم ان قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے، ہمارا واسطہ کوئی نہیں قرآن کے ساتھ، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ محترم انل مسیح بھائی، آپ جو جماعت کی بات سمجھ رہے ہیں، طارق چوہان صاحب کا اس جماعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جماعت دوسری ہے جس کو جماعت قادیان بھی کہی جاتی ہے، اور لندن میں جن کا سینٹر قائم ہے، اور جس کے خلیفہ صاحب مسرور صاحب ہیں، تو پیسہ روپیہ وہ سب ہے۔ طارق چوہان صاحب کو تو یہ کھانا نہیں ملتا، اور شاید یہ اس جماعت میں 1 روپیہ دیتے بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال اپنے پوائنٹس رکھے ہیں، طارق چوہان صاحب نے ٹوٹلی یہ پوائنٹس رکھے تھے کہ ہر ایک جان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب چکانا ہے۔ آپ نے یہ بات رکھی کہ مذہب اسلام میں قرآن شریف کی آیت سے، حدیثوں سے یہ پروو ہوتا ہے کہ فدیے عطا کیے گئے ہیں، کسی کے بدلے کسی جانور کا فدیہ دیا گیا یا سب کچھ دیا گیا۔ تو میں ایک سوال کر دیتا ہوں آپ سے، پھر میں طارق چوہان صاحب سے 1-2 سوال کر لوں گا، اور میرے خیال سے اس کے بعد کنکلوڈ کر دینا چاہیے کہ مذہب اسلام میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ بھی آپ نے اسٹڈیز کی ہیں انل مسیح بھائی، کہ اس جان سے قربانی سے فدیہ دے دو۔ میں فدیہ کو بھی چلیے مان لیے، فدیہ کو بھی آپ کفارہ ہی مان لیجئے شارٹ کرنے کے لیے۔ اگر قرآن شریف میں یا مذہب اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جانور کی جان لے کر
فدیہ ادا کر سکتے ہو، تو کیا مذہب اسلام کی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث یہ بھی کہتی ہے کسی انسان کی جان کے بدلے کسی انسان کی جان لے کر کفارہ یا فدیہ ادا کر دو؟ بس ایک سوال ہے سر، بتائیں. شکریہ. مسلمان بے شک جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، انڈاؤٹیڈلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، بٹ میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی انسان کے بدلے میں انسان کی جان لی ہو، انسان کو کل کیا ہو فار نیڈ آف کفارہ اور فدیہ. تو انل مسیح صاحب اپنے کنکلوزیو پوائنٹ دیں، پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، شلوم، خدا برکت ہے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، تو کیا جانور جاندار نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بدلہ میں آپ نے کہا کہ جی ایسا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. یہ میں نے سورہ بقرہ کے 178 نمبر آیت میں کر دی. ٹھیک ہے، کہ آزاد آدمی کے بدلے جو نا آزاد آدمی کو مارا جائے. ٹھیک ہے، غلام کے بدلے غلام کو مارا جائے، مرد کے بدلے مرد کو مارا جائے، عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے. ٹھیک ہے، نوکر کے بدلے نوکر کو مارا جائے. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے. آزاد آدمی انسان نہیں ہوتا، نوکر انسان نہیں ہوتا. اور پیارے بھائی، فدیے اور کفارے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جو اسلام میں کنسیپٹ ہے وہی کنسیپٹ جو ہے وہ مسیحیت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے تو اس طرح سے بات کریں گے نہیں جی جانور کو مارا جا سکتا ہے پر انسان کو نہیں مارا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی ہے. وہ کیا کر کے لائے گا یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ جب ایک آزاد بدلے آدمی کے بدلے ایک آزاد آدمی کو مارا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کنسیپٹ کیا کہلائے گا؟ محترم انل مسیح بھائی اور خالد صاحب، آپ بھی آ گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، جو قرآن شریف کی آیت انل صاحب نے لگائی ہے، تو کیا اس میں یہ تو کلیئر نہیں ہو رہا یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے آزاد آدمی کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے ادر پارٹی کے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا، مطلب، یا یہ کہ پیسہ مانگا جائے گا؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. جی پیارے بھائی، آیت میں واضح طور پہ لکھا ہے آزاد آدمی کے بدلے آزاد ہے. ٹھیک ہے، غلام کے بدلے غلام ہے. لیکن وہاں پہ ایک رعایت دی گئی ہے، اگر آپ پیسہ لے کے تو معاف کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ خون بہا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا بندہ نہ مرے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہی پارٹی ہو. اب مثال کے طور پہ جی آپ کا کوئی رشتہ دار قتل ہوا میرے ہاتھوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے بھی آفر کرتا ہوں، آپ نے کہا نہیں جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو اس کا کیا حل ہے؟ رشتہ دار قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا اگر میں قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو رشتہ دار قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ ہوتا ہے، یہ آج بھی دنیا میں رائج ہے. یہ قانون عربوں میں خاص طور پہ رائج ہے. قانون جو لوگ خون کی قیمت ادا نہیں کر پاتے ان کو پھر اپنے رشتہ داروں کی جان گنوانی پڑتی ہے. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب اس بیچ میں ایڈمن ہی نہیں تھے، اور ہم نے یہی سسٹم کیا ہے کہ جب ایک ڈیبیٹر بولیں تو دوسرے کو ایڈمن شپ سے ہٹا دیا جائے تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. ناؤ طارق چوہان صاحب کو از این ایڈمن، اب وہ بات رکھیں گے اپنے. طارق چوہان صاحب، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جیسے کہ یہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ مذہب اسلام میں یہ چیز ہے، فدیہ یا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس پہ بس آپ ایک کنکلوزیو آڈیو دینے کی کوشش کیجئے. پھر میرے خیال سے آج امیت اگروال کو بلانا پڑے گا. شکریہ. جی، آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس کا موضوع یہ تھا کہ انل مسیح صاحب بتائیں گے کہ یسوع مسیح کی لعنتی قربانی جو صلیب پر انہوں نے دی، اس لعنتی قربانی کی وجہ سے وہ خود بھی لعنتی ہو گئے اور سب کے گناہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے. تو انل مسیح صاحب کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ یسوع مسیح کی اس لعنتی قربانی سے انل مسیح صاحب کو اور یسوع کے پیروکاروں کو کیا فائدہ ہوا. لیکن انل مسیح صاحب اس میں بالکل ناکام رہے ہیں. میں نے ثابت کیا کہ انجیل اور بائبل کے مطابق کوئی شخص دوسرے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا. ہر جان اپنی جان کا ذمہ دار ہے. جس یہ فدیہ کی بات کریں نا، اسلام میں فدیہ ہے. مثلاً اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو وہ کچھ فدیہ دے دیتا ہے کمپنسیشن کے طور پر، اور بعد میں رکھ لیتا ہے جب اس کی صحت ہو، مثلاً بیماری کی وجہ سے اگر ہو. اور اگر وہ مستقل بیمار ہے تو پھر وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہوگا، فدیہ دینا.
لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور شخص کے لیے وہ یہ کام کرے. دیکھیں، ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے ایک فدیہ دے کے. تو لیکن یسوع نے جو کام کیا ہے وہ تو بالکل کفارہ، وہ والا کفارہ نہیں ہے جو اسلام والے میں فدیہ ہے. کیا کیا یسوع؟ یہ کہتے ہیں یسوع بے گناہ تھا، معصوم تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں تھا کیا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے گناہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گیا اور خود بے گناہ سے لعنتی بن گیا، تاکہ وہ گناہ گار جو لعنتی تھے ان کی لعنت وہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر شخص جو یسوع کے اوپر ایمان لاتا ہے اس سے یا تو گناہ کی جو طاقت ہے وہ اس سے چھین جاتی تاکہ وہ پھر مزید گناہ ہی نہ کر سکتا، یا ایسا ہوتا کہ وہ جتنے بھی گناہ کرے اس کے سب گناہ معاف ہوتے اور کوئی عدالت اس کو سزا نہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی اس لعنتی قربانی کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر یہ کہا جائے کہ جو سزا آدم کی غلطی کی ملی تھی کہ سانپ کو اور عورت کو اور مرد کو، وہ سزا بھی منسوخ نہیں ہوئی، وہ سزائیں ابھی تک جاری ہیں. پھر یہ کہ یسوع مسیح کے پیروکار گناہ کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے، تو پھر اس لعنتی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں یسوع کی لعنتی قربانی سے ہمارے گناہ چلے گئے تو ہم نیک ہو گئے، ایماندار ہو گئے. تو میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ وہ لوگ جو سارے یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لا کر نیک اور ایماندار ہو گئے ہیں، تو وہ پھر وہ ایمانداروں کی نشانیاں جو یسوع نے بتائی ہیں وہ آپ اپنے آپ میں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع جی تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایماندار ہوں گے وہ معجزے دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں میرے نام کا واسطہ دے کر بدروحوں سے چھٹکارا دلائیں گے، اور وہ زبان کے جس کو وہ جانتے نہیں اس میں باتیں کریں گے، اور اگر یہ سانپوں کو پکڑ بھی لیں گے تو وہ ان کو ڈسیں گے نہیں، اگر یہ زہر بھی پی لیں گے تو ان پر اس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا. پھر لکھا ہے کہ اگر یہ دست شفقت رکھیں گے تو بیمار بھی صحت یاب ہو جائیں گے. اور پھر متی باب 8 میں ہے کہ اپنے ایمان کی کمی کے سبب میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اس پہاڑ کو کہہ سکو گے ادھر سے ادھر کھسک جا تو وہ کھسک جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا. انیل مسیح صاحب سے میرا سوال ہے اور تمام عیسائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ایمانداروں کی یہ نشانیاں جو یسوع نے بیان کی ہیں، کیا انیل مسیح صاحب آپ یہ نشانیاں دکھا سکتے ہیں؟ پہاڑ کو کہیں گے تو وہ کھسک جائے گا آپ کے کہنے سے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو انیل مسیح صاحب آپ میں ایک رائی برابر ایمان بھی نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کی یسوع جی کا فتویٰ ہے. محترم طارق چوہان صاحب، آپ یہ تو ہم کافی کچھ سن چکے، اب آپ یہ بتائیں سیدھا جو قرآن شریف کی آیت انیل مسیح صاحب نے لگائی ہے، اس کی مطلب یار میں تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہوں. کیا مطلب ہے؟ سپوز میں امیر فیصل کسی کا قتل کر دیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا فیملی کا وہ ممبر ہوگا، تو اس کے بدلے تو مجھے سزا ملے گی، مذہب اسلام کے حساب سے شاید گردن اڑا دیں گے یا جو بھی کچھ کریں گے. تو جب میں فدیہ دوں گا یا پیسہ دوں گا اس کی طرف سے دے سکتا ہوں اگر میں ایبل ہوں، تو میری جان ہی تو بچ جائے گی. یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، لونڈی کے بدلے لونڈی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا کسی اور کی جان دلوا کر یا کسی اور کو مروا کر ہم یہ کام پورا کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سمجھا دیجئے پلیز، اور اتنا سفیشینٹ ہے، شکریہ. آج ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی رائے گاں گئی، اور یسوع خام خواہ لعنتی ہوا اور یہاں پہ قربانی دے کے واپس زندہ ہو گیا، اور وہ قربانی اس کی صحیح قربانی نہیں رہی کیونکہ وہ ایک ڈرامہ تھا. کیونکہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ انسان مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے، یہی یسوع نے کیا. تو یہ عیسائی جو ہے نا یسوع کو ڈرامے باز کہنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ یسوع جو انجیل پیش کرتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قطعی نہیں تھے، کیونکہ انجیل
ایک ایسے یسوع کو پیش کرتی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ ایک عام انسانوں کی طرح ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک خون حیض کھاتا رہا، اور پھر وہ ایک گندی راہ سے پیدا ہوا جیسا کہ سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور روتا چلاتا ہوا اور اپنے کھانے پینے اور پیشاب پخانے کا وہ محتاج تھا۔ تو ایسی خدائی کا دعویٰ کرنے والا کسی کے کیا کام آ سکتا ہے؟ تو یہ سارا تصور عیسائیوں کا اور لعنتی قربانی کا اور یسوع جیسے برگزیدہ انسان کو لعنتی بنانے کا، یہ ان کا ایک خام خواہ کا دھوکہ دہی تھی، اور جو ثابت ہو چکی ہے کہ اس دھوکہ دہی سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آج تک کوئی عیسائی جو ہے وہ ایمانداروں والے ایک بھی نشان اپنے اندر نہیں دکھلا سکتا۔ کسی عیسائی میں یسوع کی لعنتی قربانی ماننے کے باوجود ایک رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا نتیجہ، اور یہ ساری بات کا نتیجہ۔ اور انیل مسیح صاحب ایک بھی فائدہ نہیں بتا سکے اپنے یسوع کی لعنتی قربانی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انیل مسیح صاحب بھی جانتے ہیں کہ یسوع کی لعنتی قربانی کا ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہوا۔ جی، یہ تعلیم تو تورات کی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو یہ تو تورات کی تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید میں تو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص جو کسی کی جان لیتا ہے اسی کی جان اس کے بدلے میں لی جائے گی، اور اگر جس کی جان گئی ہے، اگر اس کے رشتہ دار کو اگر وہ کمپنسیٹ کر دے تو وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کا خون معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ کہ ایک طرح کا ان کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر رشتہ دار کہیں کہ نہیں، ہم نے کوئی کمپنسیشن نہیں لینی اور اس کی جان لی جائے، تو پھر اس کی جان ہی لی جائے گی۔ تو یہ کوئی نئی تعلیم اسلام میں نہیں ہے، یہ تو پہلے کی تعلیم ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ یہ اس کی تعلیم ہے تورات کی، اور وہی تورات جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک شوشہ بھی میں بدلنے نہیں آیا۔ پھر اسلام میں تو ایک ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، خدا کا بیٹا ایک عورت کے پیٹ میں وہ پیدا ہوا، گندی راہ سے نکلا، 9 مہینے خون حیض کھاتا رہا، روتا چلاتا ہوا پیدا ہوا۔ اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو عیسائیت کا تصور ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے شریک بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک عاجز انسان کو جو عام انسانوں کی طرح اسی طرح عاجز ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، یا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ والا تصور کہ یسوع خدا تھا پہلے اور ایک بچے کی طرح پھر پیٹ میں آ گیا، تو اصل بات ہے کہ اگر یسوع جب جتنی دیر انسان رہا، اگر 30 سال بھی لگا لیں، تو وہ 30 سال وہ جو خدا تھا اس کے بغیر کیسے گزارا ہوتا رہا؟ اور اگر خدا باپ اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے تو یسوع خدا بیٹے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ کس لیے اس نے بنایا اس کو؟ تو سارا تصور ہی جو ہے نا انتہائی مذہب کا قید ہے ان کا، عیسائیوں کا، اور انیل مسیح صاحب اس کے متعلق کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے مذہب اسلام میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ آدم جی اور حوا جی کو جنت میں دکھایا گیا، خدا نے منع کیا کہ سب کچھ جاؤ، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ہے، بٹ پھر بھی وہ گئے اور کہہ دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ ایک آدم صاحب نے گناہ کیا اور سزا آج تک بھگت رہے ہیں سب لوگ کہ جنت میں دوبارہ جا نہیں سکتے، سزا کسی کی، کرنا کسی کا، دھرنا کسی کا۔ ایک طرف خدا نے ان سے اس طرح کی بات کہی اور ان کو یہ کہا کہ بس دن رات جوڑے بچے بناتے رہو، ایک دوسرے سے شادیاں کرتے رہو، اور اگر سزا بھی دی، شیطان نے کھلا ابلیس نے نافرمانی کی خدا کی، اسے تو پوری زندگی دے دی قیامت تک کی کہ جو چاہے کرتا پھرا رہے، اور اگر جان لی، قربانی لیا، خدا نے خواستہ فدیہ لیا یا کفارہ لیا، وہ اپنے حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کا، جس کو ہمارے کرسچنز ممبرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی کہ ان لوگوں پہ بس نہیں چلا، ابلیس پہ بس نہیں چلا، اور ایک بیٹے کو اس طرح سے صلیب پہ لٹکوا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے ممبرز کے لیے سمجھنے کے لیے کہ کفارے کا کانسیپٹ کیا ہے۔ مسلمان بھی لگ بھگ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، گھما پھرا کے بس وہ یہ کر دیتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی کر دو، حالانکہ سنت بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صرف ایک خواب دیکھا تھا. ان سے تعبیریں پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ تعبیر کا مطلب یہ نہیں بیٹھتا کہ جس کو آپ قتل کرتے دیکھو اس کو قتل کر دو، بٹ پھر بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں سوالات بہت زیادہ ہیں جو کہ انسلجھے ہیں اور جوابات ملنا مشکل ہے. بہرحال کفارہ کیا ہوتا ہے، انل مسیح صاحب کا موقف بھی آ گیا، طارق چوہان صاحب کا بھی موقف آ گیا. اب سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی نیکسٹ ٹاپک کو لیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.